आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैदुल्ला। नाजरीन, ये बात कहने के काबिल है और इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। इसीलिए हमारे कानूनी ढांचे को भी ये इस बात को समझना ज़रूरी है और ऐसा कानूनी ढांचा कायम करना भी हमें ज़रूरी है जिसमें हमारे बच्चों की अच्छी तरीके से देखभाल हो और उनकी नशो नुमा का पूरा उनको एक मौका फराहम हो। उसी के साथ ही अगर किसी बच्चे से कोई कोताही पे सरजद हो जाती है तो हमारे कानून में इस तरीके के चीज़ें या शिक फराहम होनी चाहिए कि उसकी सही की जाए, और साथ ही ऐसे कवानीन भी होने चाहिए कि जहां बच्चों को जो बुनियादी ज़रूरियात है अगर वो फराहम नहीं हो रही है, उन्हें ज़रूरत है कि उनकी देखभाल की जाए, तो रियासत आगे बढ़कर उनकी देखभाल करे। इसीलिए आज का जो हमने अहम मौजू चुना है वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन की, यानी ऐसे बच्चों की सही कैसे उनको किया जाएगा जिनसे कोई कोताही सरजद हो या जिनकी नशोनुमा में कोई कमी रह गई हो। आज इन अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जहांगीर बख्शी साहब, जो कि पेशे से एक जज हैं और फिलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर और बड़गाम अजला के अहम ओहदे पर फाइज हैं। जज साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। और इनके साथ ही हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट ज़हूर अहमद मीर साहब, जो कि चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल बारामूला ज़िले के हैं। वकील साहब, आपका भी इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले जैसा पूछना चाहेंगे कि जुवेनाइल की जब हम बात करते हैं लफ्ज़ यानी बच्चा जिसके लिए ख़ास कवानीन बनाए गए हैं, तो जुवेनाइल कानून की नज़र में किसे कहा जाएगा? तो मैं ये अर्ज़ करूं कि ये जो हमारा कानून है जी साहब, 18 साल की उम्र से कम शख्स को हम बच्चा कहते हैं, यानी जुवेनाइल कहते हैं। बेशक। तो चाहे इसमें मेल है फीमेल है जी, 18 साल की जो इसमें लिमिट है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को हम जुवेनाइल कहते हैं जी। जिसमें ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी देखभाल, उसकी नशोनुमा और उसके जो दरपेश मसाइल हैं उन सब को एक मुनज़्ज़म तरीके से डील करने के लिए इस कानून को 2000 इससे पहले भी था लेकिन 2015 में बेहतर करके इसको नाफिज़ुल अमल लाया गया है, जिसमें चाइल्ड को हम ऐसे ही लेते हैं कि 18 साल से कम उम्र, इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब इस 18 साल की कम उम्र में भी इसको हमने 2-3 कैटेगराइज किया है। यानी एक है 7 साल तक, देन फिर 18 से 16 साल तक, देन 16 से 18 साल तक, यानी 3 कैटेगराइज में। और इसमें अगर अब आगे हम चल के बात करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि क्या नवीयत है इनको, क्या कैसे इसको डील किया गया है, क्या मद्देनजर रखा गया है, किन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर ये कवानीन नाफिज़ुल अमल पर लाए गए। यानी जैसा आमतौर पर 18 साल से उम्र के कम शख्स को बच्चा तस्वुर किया जाएगा, और उसमें भी 3 अक़साम हैं। 7 साल से नीचे, फिर 7 साल से 16 साल, और फिर 16 साल से 18 साल। जी साहब, इनके बारे में आगे भी जानेंगे, लेकिन वकील साहब से अगला सवाल होगा कि जब हम बात करते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और दूसरी चीज़ है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट बात करता है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए फाद साहब, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होता है, तो जैसे आपने शुरुआत ही अल्फाज में जिक्र किया कि जैसे किसी बच्चे से कोई गलती सरजद हुई तो वो इस ज़ुमरे में आता है कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। और अगर कोई बच्चा हो, जैसे कोई ऑर्फन हो, अबेंडन्ड हो या रन अवे फ्रॉम होम हो, तो वो बच्चे आते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जी, तो सब अब बात करेंगे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जिसे कहा जाता है, यानी ऐसा बच्चा जिससे कोई जुर्म जो है सरजद हुआ हो। तो कानून की नज़र में इसे किस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी? यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँगा कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस 18 साल की उम्र से जो बच्चे जो कम उम्र है उसको हम ऐसे मतलब अपने कानून में उसको तस्वुर करते हैं जुवेनाइल। अब इस जुवेनाइल में भी इसको कैटेगराइज किया, यानी कि 7 साल तक का जो बच्चा है अगर इससे कोई गलती सरजद हो जाती है तो कानून ये कहता है कि इसकी गलती को हम गलती नहीं मानते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि 7 साल तक की उम्र का जो बच्चा है उसकी गलती को कानून कहता है कि ये गलती नहीं है, माफ है।
बिल्कुल। और उसमें यह है कि इसका जो मतलब जहनी उसका जो होता है उसमें उसको मद्देनजर रखे गया कि ये इसको इट इज कोई जुर्म नहीं है, ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं कि इसने ये मतलब इसमें जो हमारा कानून है जुर्म के लिए दो चीजें हैं, एक तो उसका होना और उसके उस जहनी तौर उस नीयत का होना चाहिए कि वो जुर्म ये इकदाम कर सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन बच्चे से हम इस तरह की मतलब उम्मीद नहीं है कि ये कोई इकदाम करके कोई कार्रवाई कर रहा है। तो उस प्रिंसिपल की बुनियाद पर 7 साल तक का जो बच्चा है इसको हम मतलब कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। जनरल एग्जेप्शन है 7 साल तक। तो 8 साल से 16 साल तक के जो बच्चे हैं इनमें जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि जो हमारी रिवायती जो हमारा फौजदारी निज़ाम है, जो ट्रायल जो हमारा क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम है उससे हटकर इनको ट्रीट किया जाए। यानी कि जो भी कानून बना है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ये रहा है कि ये सारा इर्द गिर्द ये जो ताना बाना है इस कानून का बच्चे की बेहतरी को मद्देनजर रखा जाए। ये ज़रूरी है कि अगर बच्चे से गलती हुई है लेकिन उस गलती में हम जो रिवायती निज़ाम है सजा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सिस्टम जो हमने बच्चों के लिए कायम किया है इसमें जो भी हम इसमें कार्रवाई करते हैं उसमें भी यही मद्देनजर रखा गया कि बच्चे की सेफ्टी कैसे रहेगी, बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट कैसे रहेगा। तो वो जो एप्लीकेबल है वो 8 साल से लेकर 16 साल के बच्चे हैं। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो उनको देखने के लिए कोर्ट से हटके एक बोर्ड का इनेकाद किया गया है जिसको हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं, जिसकी सरबराही एक जुडिशियल ऑफिसर करता है और उसके साथ साथ उसके 2-3 मेंबर्स भी होते हैं। जो 2-3 मेंबर्स होते हैं उनको ये मतलब उनकी एलिजिबिलिटी ये है कि उनको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ ऐसा सोशल वर्क किया हो जिसमें उन्होंने इस बच्चे को देखा हो, बच्चे की मतलब कैसे इन मसाइल को डील किया जाए या वो तजुर्बा हो, तो लॉ की डिग्री है होनी चाहिए, वो उसको मेंबर हम बना सकते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर उस बच्चे पहले तो वो इंक्वायरी कर लेता है कि क्या ये वाकई सरजद हुआ है उससे। तो जब ये तयन कर लेता है कि ये इससे हुई है तो फिर हम उसको सजा नहीं देते हैं। फिर उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही बता जो केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है ये बयान करता है कि उसको हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें फिर हम कम्युनिटी सर्विस उसको दे सकते हैं या सिंपली एडमॉनिशन कर सकते हैं या उसको ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हम ऑब्जर्वेशन होम या स्पेशल होम में उनको रख सकते हैं। तो जैसा कि मैं समझ पाया हूँ 7 साल की उम्र तक जो बच्चा होता है ये समझा जाता है कि जो इनकी ज़हनी समझ है वो इतनी इस काबिल नहीं होती कि वो सोच सके कि हम कोई जुर्म करें, इसलिए अगर इनसे कोई गलती सरजद भी हो जाती है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। 7 से 16 साल तक बच्चे की ऐसा जहन होता है, ऐसा कानूनी तौर पर माना जाता है कि इससे गलती हो सकती है लेकिन पूरी तरीके से ही अपनी गलती समझने से कासिर रहता है। इसलिए कानून की नज़र में ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ये सही हो जाए। अगर ये किसी गलत सोहबत में है इसे उस सोहबत से दूर रखा जाए, या अगर वो समाजी तौर पर इसके ख्यालात जो हैं अभी बन रहे हैं, पूरी तरीके से जो है वो ग्रोथ नहीं हुई है, तो उसे समाजी सर्विस में खिदमत में डाला जाए, उससे समाजी खिदमत ली जाए ताकि समाज को की जो फलाह बहबूद है उसके मुतालिक वो सोचे समझे और आगे जाकर एक जिम्मेदार शहरी बने। तो जैसा अब जो 16 साल से लेकर 18 साल की उम्र का बच्चा है उसके खिलाफ अगर उससे कोई जुर्म सरजद हो जाता है या एलिगेशन हो तो किस तरीके का सलूक होगा? बहुत ज़रूरी सवाल है आपने ये उठाया। मैंने ये अर्ज़ किया कि ये जो प्रिंसिपल ही है कि हम ये मानते हैं कि बच्चा कोई इक़दाम नहीं करेगा, यानी इसकी जो जहनी जो इसमें का होता है उतनी वलोगियत पे नहीं हुआ होता है कि वो कोई इक़दाम करके कोई कार्रवाई करे। तो सोच समझ के वो कोई प्लान करके कोई ऐसा कोई मतलब इस लिहाज से उसको ये स्पेशल ट्रीटमेंट रखा गया है। अब ये 16 इस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ने यह भी बयान किया कि 16 साल से 18 साल की उम्र अगर इस बच्चे से कोई गलती या कोई जुर्म सरजद हुआ हो तो उसको कैसे डील किया जाए। उसमें भी जब भी ये कार्रवाई जब भी ऐसा होता है तो पहले ही ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है पहले ये तयन करेगा कि ये 16 साल से ज़्यादा है और 18 साल से कम है। इस तयन के बाद एक मतलब सरीहन इंक्वायरी मतलब की जाएगी कि किसकी इसके जो जहनी जो डेवलपमेंट हुई है वो कहाँ तक है। क्या इसको हम जुवेनाइल मान सकते हैं या
اس کو ہم ایڈلٹ کے زمرے میں لے جائیں. یعنی کہ اس کا جو ذہن ہے، اس کا جو جسم ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کہاں پر ہے. اس کا تعین کرنے کے بعد اگر یہ بورڈ یہ طے کرے کہ اس کی ذہنی بلوغیت اس قابل ہے کہ یہ کوئی اقدام کر سکتا ہے، سوچ سمجھ کے کوئی اقدام کر سکتا ہے، تو اس نوعیت میں اس کا کیس جو ہے بورڈ کے بجائے چلڈرن کو ٹرائل کرے گا. یعنی اس کو جو سہولتیں ایز جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ میں حاصل ہیں وہ نہیں ہوں گی، وہ چلڈرنس کورٹ کے حساب سے ٹرائل کرے گا. اگر یہ بورڈ یہ طے کرتا ہے کہ یہ اس کی بلوغیت یا اس کا اقدام نہیں کر سکتا ہے تو اس کی ٹرائل جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ میں بورڈ کے پاس ہی چلے گا. تو بورڈ میں جو بھی جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کے لوازمات کے تحت ہی اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. جی تو وکیل صاحب آپ سے سوال ہوگا، ہم نے بات کی جو شخص 16 سے لے کر 18 سال تک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو ذہنی بلوغیت ہے اس کا ایک امتحان لیا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا کہ کیا اس کو چلڈرن کورٹ میں بھیجیں یا پھر جوینائل جسٹس بورڈ میں ہی یہ کیس چلے. تو کیا فرق ہے جوینائل جسٹس بورڈ یا چلڈرن کورٹ میں؟ آلموسٹ جو اس میں جو فرق ہے، جیسے ہم نے شروعاتی الفاظ میں بتایا کہ جو ہم جونائل کو لے کے جو نامنکلیچر بدلا ہے اس کا جونائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کا، کیونکہ جونائل سے اٹ ہیز بین شفٹڈ ٹو چائلڈ اینڈ چائلڈ ان کیئر اینڈ پروٹیکشن. تو اس میں جیسے صاحب نے بتایا کہ 16 سال تک کی عمر کے بچے سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو اور وہ اسسمنٹ پراپر اسسمنٹ کے بعد کہ اس کی بلوغیت اتنی زیادہ نہیں تھی، ذہانت اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اس زمرے تک آنے میں جتنے بھی بچے ہوں گے ان کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے. جیسے ہم نے بولا ایڈمونش کیا جا سکتا ہے یا کوئی کمیونٹی سروس کرائی جا سکتی ہے. بٹ جہاں تک پھر چلڈرن کورٹ کی جہاں تک ذکر ہے، جیسے صاحب نے یہ بھی واضح کیا کہ اس میں جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کا نفاذ وہاں پہ نہیں ہوگا. وہاں پہ ایک سپریٹ اپنا جو بھی ضابطہ ہے اس ضابطہ کے تحت اس میں کارروائی ہوگی، اس ضابطے کے تحت اس میں کارروائی بعمل لائی جائے گی. تو پھر اس ایکٹ کا وہاں پہ نفاذ نہیں ہو سکتا ہے. تو وکیل صاحب جاننا چاہیں گے، جس طریقے سے ایک عام انسان 18 سال کی عمر سے زیادہ کا جو آدمی یا شخص ہے اس سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کے گھر پہنچتی ہے، اسے اریسٹ کیا جاتا ہے، تھانے پر رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اسے جیل ہو سکتی ہے، ہتھکڑی باندھ کر اس کو لے جا سکتے ہیں. تو بچے کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا جب یہ 18 سال سے کم عمر کا ہوگا اور پولیس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ شخص جو ہے جس سے جرم ہوا ہے وہ 18 سال سے کم عمر کا ہے؟ فہد صاحب آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، کیونکہ اس میں ایکٹ میں ہی پرووائڈ ہیں، کیونکہ اس میں نارمل جو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں تو وہ نارمل پولیس آفیسرز ان کیسز میں ڈیل نہیں کرتے ہیں. پولیس اسٹیشنز میں ایز پر دا ایکٹ اسپیشل آفیسرز ہوتے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز کے نام سے ان کو ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں. تو انہی کو ان بچوں کا جو بھی انویسٹیگیشن کے دوران جو بھی کچھ کارروائی ہوگا ان کو بعمل لانی، اور وہ انویسٹیگیشن میں جو کچھ بھی کریں گے وہ چائلڈ فرینڈلی ہونا چاہیے. جیسے آپ نے بات کی ہتھکڑی پہننے کی، آپ نے بات کی سلاخ جیل خانے میں رکھنے کی بات کی ہے، تو ان بچوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر کسی بچے کو ریکوائرمنٹ بھی ہے کسٹڈی کی، اس کے لیے ایک آبزرویشن ہوم ہوتے ہیں، ان آبزرویشن ہوم میں رکھا جاتا ہے. ہتھکڑی پہن نہیں سکتے ہیں ان بچوں کو، تو وہ اسپیشل آفیسرز ہی ان کا جو بھی انویسٹیگیشن ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تو تفتیش کے دوران بات ہوئی. اب جج صاحب سے سوال ہوگا، جج صاحب تفتیش کے دوران ہم نے دیکھا ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا کہ مجرم انہیں قرار نہیں دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ایسا ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہونے دیا جائے گا کہ ایک پولیسی تفتیش ان کے خلاف ہو رہی ہے. تو ایک بار جب یہ مقدمہ جوینائل جسٹس بورڈ میں آ جاتا ہے تو کیا فرق ہے جو ایک عام انسان کی سوچ ہے یا فہم ہے کہ جو تعزیراتی عدالت یا فوجداری عدالت ہے اس کے جو طریقہ ہے، ضابطہ ہے، اور جوینائل جسٹس بورڈ کے ضابطے میں کیا فرق ہے؟ جیسا آپ کی روایت آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو جسٹس سسٹم ہے، نظام عدل جو ہے یہ چلتا کیسے ہے. یعنی کہ ایک نے جرم کیا، ہم اس کو کٹ کرنے میں جب کھڑا کرتے ہیں تو پھر بعد میں کارروائی کے بعد اس پہ سزا دیتے ہیں. اس روایتی اگر آپ جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کو پوری کو دیکھیں کہ اتنا خوبصورتی سے اس کو ڈرافٹ کیا گیا ہے کہ مطلب یہ آپ کو لگے گا نہیں یہ سزا کی مطلب کے طور پر ہم اس کو ٹرائل کر رہے ہیں. بالکل ہر ایک جو آپ اس کا کنٹینٹ آپ جو پورا پڑھیں گے تو لگتا ہے کہ بالکل الگ طریقے سے بیان ہوا ہے. یعنی اریسٹ کا الفاظ ہی نہیں ہے، ریمانڈ کا الفاظ ہی نہیں ہے، یہ ٹرائل کا الفاظ ہی نہیں ہے. تو یہ الفاظ کیا ہیں، ان کو یعنی کہ ایک الگ سسٹم کریٹ کیا جائے اس پرنسپل پر کہ بچہ کیسے بیسٹ رہے گا، اس کا سیف انوائرمنٹ کیسا رہے گا.
اس میں جو ٹرمینالوجی ہم روایتاً استعمال کرتے ہیں وہ جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن نے پہلے سے ہی اس کا مطلب بالکل اس کی جگہ ہی نہیں ہے، اس کی جگہ ہی نہیں ہے. بالکل یہ پہلا پرنسپل یہ ہے کہ بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ ہے. جی ہاں. تو دوسرا پرنسپل اس میں یہ ہے کہ جو ہماری پرنسپل ہے کہ پریزمپشن آف انوسنس ہے. جی. پریزمپشن جیسے روایتاً میں یہ ہے کہ جب بھی کسی کو ہم مطلب کسی کٹگڑے میں کھڑا کرتے ہیں کسی بھی جرم میں تو کورٹ یہ مان کے چلتا ہے، یہ پریزیوم کر کے چلتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو. بالکل. یہ پرنسپل اپلیکیبل وہاں پہ بھی ہے. جی. اس کے بعد جو پرنسپل ہے رول آف نیچرل جسٹس یعنی پرنسپل آف نیچرل جسٹس، یعنی کہ اس جوینائل کو اپنی بات بتانے کا، بات سنانے کا پورا حق ہے، پورا موقع دیا جائے گا، پورا موقع دیا جائے گا. اور اس میں یہ میں یہاں پہ عرض کروں کہ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر، یہ مطلب جتنے بھی ضلع میں قائم ہیں، جو 18 سال کی عمر کے کم ہیں ان کو فری لیگل ایڈ ہماری طرف سے مہیا ہے. اگر وہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ نابالغ ہے، یہ نابالغ کی حیثیت سے یہ فری لیگل ایڈ اگر ان کو بات سنانی ہو، کوئی بات کسی ادارے تک پہنچانی ہو تو وہاں پہ یہ لیگل ایڈ. اور میں یہ چلا کروں کہ ہمارے پاس جو LADC سسٹم جو ریسنٹلی نافذ ہوا ہے تو وہاں سے بھی ہم ان کی مطلب گائیڈنس یا ہیلپ فراہم کر سکتے ہیں. اور ایک اس میں پرنسپل یہ ہے کہ اس کی کانفیڈینشیلٹی، رائٹ آف پرائیویسی کو مد نظر رکھا گیا ہے. یعنی کہ اگر یہ بچہ کسی بھی کوئی غلطی سے سرزد ہوئی ہے، اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کسی جگہ نہیں کی جائے گی. جی. اچھا اس کی جو بھی اس کیس میں آیا ہے یہ پورا اس کی کاروائی جو ہے پوری کانفیڈینشیل رکھنی ہے. بالکل. اب بورڈ کا جو ماحول ہے، مطلب روایتی جو عدالتوں کا ماحول ہمارا ہوتا ہے، اب اس سے تو مطلب لوگ بھی باخبر ہیں، آپ بھی باخبر ہوں گے، لیکن اس بورڈ کو بھی بالکل الگ طریقے سے مطلب ڈیزائن کیا گیا ہے. یعنی بورڈ ممبرز ایز جج وہاں بیٹھتے نہیں ہیں، وہ بالکل اس کا جو ڈیزائن ہے اس جوینائل جسٹس بورڈ کا، وہ بالکل آرام سے بھی وہ بیٹھ سکتے ہیں. اور اس میں وہ کورٹ میں پیش کرنے کا وہ طریقہ بالکل الگ ہے. اور بچوں کا پیش کرنے کا جو بچے جو اس میں آتے ہیں، جو اس میں ان کا بھی یہ طریقہ بالکل نارمل، جیسے آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں تو وہی ماحول رکھا گیا ہے تاکہ ان کا وہ اسٹگمیٹائز نہ ہو جائے. بالکل ایسے بچے ان کو ماحول میں، یا مطلب جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ جو بنا ہے اسی بنیاد پر کہ اس کی بلوغیت اس لحاظ سے نہیں ہے، ٹینڈر ایج میں ہے یہ. تو اگر ہم اس روایتی نظام میں اس کو چلائیں گے تو ممکن ہے ان کے ذہن پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں. اس چیز کو دور کرنے کے لیے ان کا نظام ہی الگ رکھا گیا ہے. مقصد یہی تھا. یعنی بہت اہم بات آپ نے کہی کہ جو مرکز ہوتا ہے، بنیادی مرکز جو ایک روایتی عدالت کا ہے، سچ تک پہنچنا، یا پھر ملزم یا مجرم اگر وہ ثابت پر جرم ہو جاتا ہے تو اسے سزا دینا. لیکن یہاں بچہ بنیادی مرکز ہے، مرکز یہاں پہ بچہ ہے. اور اس طریقے سے بھی کہ اسے کسی طریقے کی احساس کمتری نہ ہو کہ سب بچوں میں ہی عدالت میں میرا مقدمہ چل رہا ہے. اس لیے جوینائل جسٹس بورڈ میں ویسا ماحول بھی نہیں رکھنا ہے کہ اسے لگے کہ میرا ٹرائل ہو رہا ہے. جی سر. وکیل صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے بیل کے متعلق کس طریقے کے قوانین ہیں جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں جوینائلز کی؟ ہم بڑا فلیکسیبل ایکٹ میں ہی پرووائڈ کیا، بڑا فلیکسیبل پروسیجر ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہماری نارمل جرموں میں ہوتا ہے. جی سر. اس میں ہم اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں اور سیکشن 12 میں اس کی جو بھی پروسیجر ہے اس کا واضح اس میں ہے. تو ایون اس میں بورڈ وتھ آؤٹ شیورٹیز بھی جونائل کو آن بیل ریلیز کر سکتا ہے اور وتھ شیورٹیز بیل کر سکتا ہے. بٹ سبجیکٹ ٹو کچھ چیزیں ہیں اس میں وائل ایڈمیٹنگ دا جونائل آن بیل کچھ چیزیں دیکھنی لازمی ہے بورڈ کو، کہ اس میں یہ ہے کہ بچے کی اگر ہم بچے کو بیل پہ رہا کر رہے ہیں، آبزرویشن ہوم سے باہر نکال رہے ہیں، کہ اس کا جو ملن جلن ہوگا کہ وہ کن کے ساتھ ہے، اس کا جو اٹھک بیٹھک ہے وہ کیسا ہوگا. تو وہ چیز کورٹ کو بورڈ کو مد نظر رکھنی ہے. دوسری یہ کہ کہیں جو ہیبچول آفینڈرز ہوتے ہیں، ہیبچول کرمنلز ہوتے ہیں، ان کی اس میں ان کی شمولیت نہ ہو جائے، ان کے ساتھ ٹچ میں نہ یہ آ جائے. تیسرا ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو سرزد اس سے غلطی ہوئی ہے وہ غلطی یہ دوبارہ نہ کرے. یہ 2-3 چیزیں صرف ہیں اس میں جو سبجیکٹو ہے، ادروائز بڑا فلیکسیبل پروسیجر ہے اس میں وہ بیل کا. یعنی عموماً بیل دی جاتی ہے. یس. بس یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ بچہ غلط ماحول میں نہ چلا جائے بیل دینے کے بعد. جیسا آپ سے پوچھنا چاہیں گے، بہت اہم سوال ہے کہ بچے کا جو نشو و نما ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا دارمدار اس کے ماحول پر ہے. تو کس طریقے سے یہ بات تعین کی جائے گی کہ اس کا ماحول صحیح رہے، وہ غلط لوگوں اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہ؟
جیسے میں یہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو جونیئر جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے اس نے 2 بچوں کو ایڈریس کیا ہے. بچوں کے مسائل ان 2 گروپس میں ان کو کیٹیگرائز کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ چائلڈ ان کانفلکٹ ود لا ہے, یعنی قانون جو بچے متصادم ہیں قانون کے ساتھ, بالکل ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. جیسے جونیئر جسٹس بورڈ ہے, جونیئر جسٹس کے پاس یہ ثوابدید ہے, یہ اس کے پاس ڈسکریشن ہے کہ وہ یہ طے کریں گے کہ ان کا مطلب پرنسپل یہی ہے کہ بچے کی فلاح و بہبود کے جو بھی ڈیسیجنز وہ لیں گے وہ یہ پرنسپل مد نظر رکھیں گے کہ بچے کی فلاح و بہبود مد نظر رکھیں گے. تو وہ ڈیسیجن جتنے بھی لیں گے وہ فلاح و بہبود کے لیے ہوں گے. یہ تو وہ بچے ہیں جو قانون کے ساتھ متصادم ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی بچے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہے لیکن کوئی ہے بھی نہیں ان کا مطلب کیئر کرنے کے لیے, دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے, یا مطلب والدین کسی حادثے میں فوت ہوئے ہیں, یا بچہ مطلب کوتاہی کی وجہ سے مطلب سڑکوں پہ ہیں. تو ان بچوں کے مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے جونیئر جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ نے ایک الگ ادارہ قائم کیا جس کو ہم چائلڈ ویلفیئر کمیٹی, یعنی ہر ضلع میں چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز کا مطلب گٹھن کیا گیا ہے, ان کو قائم کیا گیا ہے. تو وہ کیا ہے, ان کے لیے بھی بیسک پرنسپل یہی ہے کہ وہ بچے کی فلاح و بہبود کے میں ڈیسیجن لیں گے. یعنی اگر ہم اس ایکٹ کو دیکھیں گے, اگر بچہ اپنے گارڈین کے پاس ہے وہاں اس بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کو بھی مطلب کٹکڑے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے. یعنی چائلڈ ویلفیئر کمیٹی یا جو ویلفیئر جو پولیس یونٹس ہیں, چائلڈ جو اسپیشل یونٹس, ان کے پاس اگر کمپلینٹ درج ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ بچے کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. ہاں, تو اس میں جو چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے پاس اب ایسا کوئی بچہ ہے جو مطلب کوئی ہے نہیں اس کا یا ڈسپیوٹ ہے, تو وہ اس بچے کو دیکھ کے, اس کی ایج کو دیکھ کے, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے مطلب سوشل انویسٹیگیشن رپورٹ وہ کال کر سکتے ہیں. تو وہ رپورٹس کے بعد ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بچے کی فلاح و بہبود کو اس پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیں گے. وہ فیصلہ کیا لیں گے؟ فیصلہ اس میں یہ ہے, سرکار کی ذمہ داری ہے ان بچوں کی ایجوکیشن, ان کی نشو و نما وہ طے کرانا. اگر ایسے بچے ہمیں ملتے ہیں کہ میں اگر ضلع سری نگر کی بات کروں تو ہمارے میل بچوں کے لیے, ایسے بچوں کے لیے ہمارا ایک ادارہ ہے جس کو ہم پلاش کے نام سے جانتے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے فیمیل بچے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس پریشا کا مطلب یہ ہے اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشن ہے, چائلڈ کیئر ہومز کہتے ہیں, جنہیں ہم چائلڈ کیئر ہوم کہتے ہیں. تو وہ ادارے ہیں, وہاں پہ یہ بچے ہیں جو قانون کے متصادم نہیں ہیں, بس یہ ہے کہ مطلب حالات کی وجہ سے یا گھر کے حالات کی وجہ سے ان کی نشو نما نہیں ہو رہی ہے, تو سرکار نے اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے, یہ انسٹیٹیوشن کریٹ کیے ہیں. وہاں ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی کھانے پینے مطلب ہر ایک ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی, اگر کوئی بچہ ہے مطلب کوئی فیملی ہے جس کو لینا چاہتی ہے اس بچے کو مطلب گود لینے کا, اس کو بھی ایک پراپر میکانزم دیا گیا ہے. تو اس کو مطلب باضابطہ یہ پہلے تو یہ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی اس بچے کو اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے. اپنی کسٹڈی کے بعد جس فیملی کو یہ بچہ چاہیے دے کین مطلب آن لائن پورٹلز پہ وہ اپنی ریکویسٹ کریں گے, ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرے گی سوشل ویلفیئر کمیٹی. وہ پورا میکانزم جب پورا فالو ہو جائے گا, جب چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو یہ لگے گا کہ واقعی طور یہ بچہ اس فیملی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا, یا ان کی مطلب ماحول میں یہ ہے, یہ اتنی سخت ہے یا مطلب کیپیسٹی ہے, اس کو پرورش کر سکتے ہیں, صحیح طریقے سے اس کی نشو و نما کر سکتے ہیں, تو آن دا ڈیسیجن آف چائلڈ ویلفیئر کمیٹی پھر اس بچے کو ہم اڈاپشن میں بھی دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک جو ہمارا ہے وہ ہے فوسٹر کیئر. فوسٹر کیئر میں کیا ہے کہ اگر کوئی فیملی کوئی بچہ ہے وہ اس بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, فوسٹر کیئر میں ہم اس بچے کو ان کے لیے ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے رکھتے ہیں وہاں پہ, تاکہ وہ اس کو فیملی ماحول ملے. تو اس میں چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہے, وہ اس بچے کو ایک متعین یہ وہ مدت کے تک دے سکتے ہیں, لیکن وہ مدت 1 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. وہاں پہ بھی دے سکتے ہیں, فوسٹر کیئر میں بھی دے سکتے ہیں. وہاں پہ ان کو اس کے اس بچے کی وہ جو مطلب دیکھ ریکھ یا نشو نما کرتے ہیں اس کے عوض ڈپارٹمنٹ سے ان کو ایک کچھ امداد ہوتا ہے. جی سر, صاحب بہت ضروری اور اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ایک جگہ تو ہم بات کرتے ہیں ایسے بچے جو قانون کے تصادم میں یعنی جن سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو, دوسری طرف سے جس ایکٹ کی ہم بات کرتے ہیں جوینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن ایکٹ 2015 کی, یہ
ایسے بچوں کے بارے میں بات کرتا ہے جن کی نشو نما میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا ان کی دیکھ بھال میں کوئی کمی ہو، اس وجہ سے کہ شاید ان کو ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، یا پھر ان کے گھروں کے اندر جو لوگ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے والدین ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو، وہ ان کی دیکھ بھال اچھے سے نہیں کرتے. تو وکیل صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کس طریقے سے اسے یہ پتا چلے گا کہ فلان بچے کے ساتھ اس گھر میں اچھے سے اس کے ساتھ سلوک نہیں ہو رہا، اسے ضرورت ہے کہ قانون یا جو ریاست ہے اس کی امداد کرے یا اس کی نشو نما کرے. تو کس طریقے سے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی اس نتیجے پر پہنچتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے فہد صاحب آپ کا. اس میں دو طریقے ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ جیسے کوئی ایز اے کمپلیننٹ مستغیث بن کے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو اس نسبت آگاہ کر سکتا ہے کہ میری پڑوس میں کہیں بازار میں کہیں رشتے میں کہیں بھی وہ کسی چیز کی جگہ کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ جہاں سے ایسا کوئی بچہ ہے جس کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے اینڈ دیٹ ویری چائلڈ از ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن. بالکل. تو یہ تو ایک ہو گیا زمرہ. دوسرا زمرہ یہ ہے کہ CWC کی ایک فیلڈ ایجنسیز بھی ہوتی ہیں. وہ ٹائملی وہ وزٹس کرتی ہیں، چاہے مارکیٹس میں وہ جاتی ہے، جیسے ہمارے کچھ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان میں جاتی ہے، جیسے ہمارے مان کے جو دارالعلوم ہمارے ہیں، یتیم خانے ہیں ہمارے، تو وہ اپنی فیلڈ ایجنسیز سے بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس پہ وہ ترنت پھر اپنا جو بھی اس پہ ضابطے کے تحت کارروائی کرنی ہوگی تو وہ کر سکتے ہیں. جی وکیل صاحب. جیسا آخر میں ہم چاہیں گے آج کے اس اہم موضوع کے متعلق ہمارے ناظرین کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ ہمارے ناظرین کے لیے میرا یہی پیغام رہے گا کہ ہمارے جو بچے ہیں ہماری قوم کا اثاثہ ہے، اور ان کی نشو نما، ان کی دیکھ بھال ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اگر کسی کو بھی کبھی بھی مطلب لگتا ہے کسی بچے کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا ہے، وہ مطلب ہمارے ڈسٹرکٹ لیگل سروس کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں، چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں. تو جج صاحب اور وکیل صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج کے اس اہم موضوع پر ہمارے ناظرین کو بہت ہی اہم جانکاری پہنچانے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین، آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی اور دوردرشن کی یہ کوشش آپ تک اس اہم قانون کی آسان جانکاری پہنچانے میں کامیاب رہی. اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملاقات ہوں گے ایک نئے اہم قانونی موضوع کو لے کے کسی اور ماہر قانون کے روبرو. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. خدا حافظ. کم وقت میں زیادہ منافع، بس ایک کلک پر. کمال ہے. انجان